हमने फैसला किया कि हम ऑब्जेक्ट करेंगे, हम इतराज़ करेंगे इस कमेटी की तश्कील, इस कमेटी की जो 3 मेंबर बेंच की कमेटी होनी चाहिए थी, वो सिर्फ 2 जजेस बैठे। हम उस पर इतराज़ करेंगे कि ये जो रिव्यू का बेंच है ये प्रॉपरली तश्कील नहीं किया गया, दुरुस्त तरीके से तश्कील नहीं किया गया। लेकिन आज समाअत शुरू हुई थी अभी, तो इत्तला मिली कि जस्टिस मुनीर साहब ने शायद इसी नुक्ते की वजह से जिसको मैंने अभी बयान किया कि इस बेंच की तश्कील ही प्रॉपर नहीं हुई थी, दुरुस्त नहीं हुई थी, शायद इसी वजह से उन्होंने आज फैसला किया कि मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। चुनाचे आज बजाय 5 जजेस के 4 जजेस बैठे, और जब वो जजेस बैठे तो हमने इतराज़ किया और हमने कहा कि सर, हमें एक ऑब्जेक्शन है, एक इतराज़ है कि आपकी जो बेंच है 5 मेंबर बेंच, उसकी तश्कील प्रॉपरली नहीं हुई। इसलिए ये जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठेंगे, जब तक वो नहीं फैसला करेंगे और 3 मेंबर्स नहीं होंगे, बेंचेस नहीं बन सकते। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपना व्यू पेश किया और उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये ज़रूरी नहीं है, वरना ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और जस्टिस मंदोखेल साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको इस ऑर्डिनेंस से कोई इतराज़ है, तो मैंने कहा उनको कि बल्कि मैं तो इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं कि ऑर्डिनेंस में लिखा है साहब कि 3 मेंबर होंगे और वही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा बेंच है, और अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि 3 मेंबर नहीं बैठ सकते तो फिर ये फुल कोर्ट ही फैसला करेगा कि किस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नजर आती है। यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक जज साहब नहीं बैठ रहे तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है, और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द-ए-अमल करना है, या कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की जरूरत है, या कोई नया कानून साजी की जरूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। ये पोजीशन है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कल बैठेंगे और कल इस चीज़ का भी फैसला करेंगे और नया बेंच भी हो सकता है तश्कील करें। तो उस नए बेंच पे भी अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे कमेटी में, हमारी यही ऑब्जेक्शन होगी कि ये नया बेंच भी अगर बनाना है उसके लिए 3 मेंबर्स जरूरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है, ये ऑर्डिनेंस कह रहा है। ऑर्डिनेंस के अल्फाज अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 मेंबर बैठेंगे। जिस तरह जब एक बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा जाता है कि 3 मेंबर बैठेंगे और एक मेंबर ना आए तो वो बेंच तश्कील नहीं होता। जिस तरह आज 5 मेंबर्स ने बैठना था, एक मेंबर नहीं आया तो बेंच एक तरह से डिस्चार्ज हो गया, बेंच को खत्म करना पड़ा अपनी कार्रवाई, वो आगे कार्रवाई नहीं कर सका। इसी तरह कमेटी का भी इश्यू है, अगर 3 में से एक मेंबर भी ना बैठे तो फिर वो जो है कमेटी वो फैसला बेंच का नहीं कर सकती। इसलिए जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठते, इस रिव्यू की लिए बेंच तश्कील नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौक़िफ़ है। क्या इस किस्म की दरख्वास्त खासतौर पर जब रिव्यू आए आफ्टर जज की गैर मौजूदगी में उसकी समाअत की जा सकती है? क्या ऐसे रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के? जी, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बड़ा आपका इंपॉर्टेंट और अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी बड़े वाजे हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ऑर्थर जज रिटायर हो गया हो या किसी वजह से वो बेंच अब नहीं रहा, उनकी वफात हो गई है और वो अब नहीं आ सकते, तो उस सूरत में आप ऑर्थर जज के बगैर भी आप रिव्यू सुन सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थर जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो फिर ऑर्थर जज के बगैर ये रिव्यू उनका सुना नहीं जा सकता। ये रूल्स हैं। अब ये रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि अगर ऑर्थर जज साहब रिक्लूज करें अपने आप को या ना आ सकें, या वो अपनी कोई कानूनी वजह से ना वो अपना एक मौक़िफ़ पेश करें, तो फिर क्या वो उसको आगे चलाया जा सकता है उस बेंच को उनके बगैर? इसके ऊपर रूल्स साइलेंट है, रूल्स में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चीज़ का फैसला करने के लिए एक फुल कोर्ट को बैठना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठना पड़ेगा या एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें, और ये जो आइनी बुरहान है, जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल इशू का एक बुरहान है, वो उसके ऊपर फैसला करें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस नहीं होगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन जो कि फ्रॉड में मुलव्वस है, करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है, उनकी चॉइस के हैंड पिक्ड रिटायर्ड जजेस को लगाया जाएगा तो वो कोई इंसाफ नहीं करेंगे। लिहाजा इस पे बड़ा अफसोस का इजहार किया है।
اور اس کے علاوہ ان کے خلاف ہم انشاءاللہ تعالی ریویو میں جائیں گے اور اس کا فیصلہ بالآخر ریویو میں ہوگا، اور شاید اس وقت تک قاضی فا عیسیٰ صاحب یہاں سے رخصت ہو چکے ہوں، اللہ کرے وہ رخصت ہو جائیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے۔ نہ صرف کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے بلکہ وہ اپنی ایکسٹینشن حاصل کرنے کے لیے ہر ناانصافی پہ مبنی فیصلے فرما رہے ہیں، لہذا ان سے پہلے بھی گزارش کی تھی اور اب بھی گزارش ہے۔ آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو دو ہماری گزارشات ہیں، پہلی گزارش یہ کہ وہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن میں وہ جو پریویس کمیٹی ہے اس کا فیصلہ برقرار رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اس حوالے سے جس طرح پروپوز کیا ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج نے، یا فل کورٹ میٹنگ بلا لیں ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ سپریم کورٹ کی، یا فل کورٹ میں یہ میٹر رکھیں، کیونکہ ہم پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اختیار اگر اس ربر سٹیمپ پارلیمنٹ کو دے دیں گے تو یہ عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دے گی، لہذا اگر اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو سپریم کورٹ رولز کے اندر امینڈمنٹ کی جائے۔ اگر سپریم کورٹ رولز میں امینڈمنٹ کی ہوتی تو آج یہ اس طرح کے فیصلے، اس طرح کے آرڈیننسز کم سے کم ہمارے سامنے نہ آتے۔ اب اس سے جو قاضی فا عیسیٰ صاحب نے خط لکھا ہے، خط کا جواب دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، اس سے یہ جو تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب ایک انڈیپینڈنٹ جج تھے اور ہیں، اور ان کی انڈیپینڈنٹ رائے سے آپ کا اتفاق نہیں تھا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور آپ نے مل کے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، کمیٹی سے نکالنے کے لیے آپ نے آرڈیننس میں ترمیم کرائی ہے، جو کہ آپ کی اپنی جو کمٹمنٹ تھی ان دی کورٹ آپ نے اس سے وائلیٹ کیا ہے۔ لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں فیصلہ نہ آ جائے آپ آرٹیکل 63A کے اوپر کیس نہ لگائیں۔ نمبر 2، آپ کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، چونکہ اس کے ذریعے جو آئینی ترامیم کا سو کارڈ کچا اور پکا مسودہ چل رہا ہے اس کے ڈائریکٹ آپ بینیفیشری ہیں، لہذا آپ آرٹیکل 63A کی ایسی تشریح کر کے آپ آئینی ترامیم کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل کلا لوٹا کریسی آئے، لوٹے پیدا کیے جائیں، یا ان کے اوپر دہشت طاری کر کے لوگوں کو اغوا کر کے MNAs کو اغوا کر کے ان سے سٹیمپ کرائی جائے اور ووٹ لیا جائے تاکہ آپ کی ایکسٹینشن ہو سکے، یا سو کارڈ غیر آئینی عدالت بنا کے اس کا آپ کو سربراہ بنایا جائے۔ لہذا اس کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے بھی آپ کو اس کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو پرسوں ہمارے PTI کے ورکرز نے، PTI کے ٹائیگرز نے اور عمران خان کے سپاہیوں نے جو راولپنڈی میں ایک اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ان سب دوستوں کو جنہوں نے آج بھی جیلوں میں بند ہیں یا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی بے ایمانی اور اس کٹ پتلی حکومت کی آپ غلام بیوروکریسی اور غلام پولیس کی حرکتیں دیکھیں۔ ایک 80 سالہ خاتون جو ایک مزار پہ حاضری کے لیے آئی، جب اس کو پتہ چلا کہ عمران خان کا آج کال ہے، وہ وہاں احتجاج کرنے پہنچی ہے، 80 سالہ خاتون کو بھی انہوں نے دہشت گردی کے پرچے میں ڈال دیا۔ ان کی نظر میں تو دہشت گرد ہوئی ہوں، 9 پرچے میرے خلاف ہیں۔ اور پرسوں جب ہم گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، ایک ہی گاڑی میں میں، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر صاحب، اور ہمارا حق حاصل ہے کہ ہم کسی بھی روڈ پہ جا سکیں، ہمیں روڈ کے مڈل میں ہمیں روک دیا گیا، ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی، ہمارے ورکرز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، ہم احتجاج پہ جانا چاہتے تھے، ہمارا حق ہے۔ اب اسلام آباد پولیس کا کیا جرم کیا ہم نے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو گرفتار کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا، جس انداز سے یہاں بیہیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غلام بیوروکریسی کا انشاءاللہ احتساب ہوگا۔ میں اس وقت کی بیوروکریسی اور ان کے نیچے کارندے، ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ کرپٹ سسٹم ختم ہوگا، اس کرپٹ سسٹم کے خاتمے کے ساتھ ہو یا اس دوران ہو،
ہم آزاد عدلیہ سے تمہارا احتساب کرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم احتساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں، یہ غیر آنی اور فسطائیت میں مبنی جو حرکتیں ہیں، ان کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنے ورکرز کا تحفظ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا احتساب بھی کریں گے۔ اور آخری بات، اس وقت ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے، اور میں ان راولپنڈی میں بیٹھنے والے طاقتور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت عوام کی ہے، اور عوام کے پیسے سے آپ کو ہم بندوق اور گولی خرید کے دیتے ہیں۔ عوام کے پیسوں سے آج 2800 ارب روپے ہم آپ کو دیتے ہیں، 2800 ارب روپے، جبکہ غریب آدمی آج بھوک سے مر رہا ہے اور اپنے آپ کو خودکشیاں کر رہا ہے۔ ہم 2800 ارب روپے اس لیے نہیں دیتے کہ قیمتی ویگو ڈالے خریدو اور ان میں اپنے ہی شہریوں کو مارو۔ یہ ظالم تو ہو سکتا ہے، یہ یزیدیت کا اصول تو ہو سکتا ہے، یہ حسینیت کا اصول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں یزید تھا، حسین ہے۔ تم آج اپنے ہوش کے ناخن لو، یہ آپ کے سمجھنے کا مقام ہے۔ عوام آپ کی تمام تر فسطائیت کے باوجود کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، آج کھڑی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جو یہ فیڈریشن کی علامت ہے عمران خان اور پی ٹی آئی۔ آپ نے اگر اپنی طاقت کو، اپنے شیروں کو، اپنی فورس کو خراب کرو گے تو نقصان یہ ہوگا، کل آپ کے بارڈرز پہ بیٹھنے والے وہ گیدڑ آپ پہ حملہ آور ہوں گے اور آپ ان کو دفاع نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج پی ٹی آئی کے شیروں کو، عمران خان جو ایک اس وقت موسٹ پاپولر امت مسلمہ کا لیڈر ہے، آپ اس سے جاؤ، آپ اس سے معافی مانگو۔ وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا شخص ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ ذاتیات پہ کبھی بلیو نہیں کرتا۔ لیکن اس ملک کی قوم اور ورکرز اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی معافی مانگیں، اس لیے کہ جن کٹھ پتلیوں کو آپ نے آج مسلط کیا ہوا ہے، نہ ان میں اخلاقی جواز ہے، نہ وہ سیاسی جواز ہے، نہ آئینی اور قانونی جواز ہے کہ 17 سیٹوں کے ساتھ وہ اقتدار میں رہیں، وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ اور وہ شخص جو نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کو بڑی چاہ سے آپ لائے تھے، کیپٹن صفدر کے بقول بڑی آپ کے ہاں گفت و شنید ہوئی تھی، جس کو عمران خان نے لندن پلان کا نام دیا ہے، آپ ان کو لائے تھے، لیکن وہ کبوتر اڑانے کی بجائے اس کے طوطے اڑ چکے ہیں۔ اور آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ پورا پاکستانی، ہر پاکستان کا شہری اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ اشتہار گمشدہ لگاؤ کہ وہ ہے کدھر، نہ اس کی کوئی سٹیٹمنٹ، نہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ۔ ہاں البتہ ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کے اوپر ووٹ دینے کے لیے وہ یہاں پہنچا ہوا تھا، مگر ماضی میں بھی ناکام و نامراد ہوئے تھے، اب بھی انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوں گے، اور یہ سو کارڈ کچا پکا مسودہ ان سے پاس نہیں ہو پائے گا۔ اور جو گینگ آف 3 جو اس وقت اس تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور اس تباہی کی ذمہ داری کے پیچھے کیا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ایکسٹینشن دی جائے، اور وہ اپنے ایکسٹینشن کے اس دھندے میں سارے غیر آئینی کام کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت واحد امید ہے، وہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس، جہاں لوگ آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر لوگوں کی آس، امید اور ہوپ ختم کر دی تو اس سے انتشار پھیلے گا۔ تو خدا نخواستہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اسلحہ اٹھائیں؟ خدا نخواستہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ موب جسٹس سسٹم یہاں آ جائے؟ خدا نخواستہ کیا چاہتے ہیں سول وار شروع ہو جائے؟ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو جائیں، ریاست کو نقصان مت پہنچائیں۔ آپ نے ماضی میں دیکھا، ایک ڈکٹیٹر نے اپنے ذاتی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ایک سب سے بڑی جمہوری پارٹی کو نہ صرف اس کو بین کیا، ان کے لوگوں کو، جیتی ہوئی سیٹوں کو، شیخ مجیب اور اس کی پارٹی کو بین کرنے کے بعد جیلوں میں ڈالا، اپنی فورس یوز کی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا ملک دو لخت ہو گیا۔ لیکن آج حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کے باوجود بھی آپ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، آپ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ آج آپ نے ملک کو اس کے بدتر انجام پہ پہنچا دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں
آپ سے ان کنٹرول صوبہ ہو چکا ہے. کے پی کے ہر شخص کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہو اور آپ ہر بلوچ کو کہتے ہو وہ دہشت گرد ہے. اور اس کے بعد پنجاب کے لوگ ان لوگوں سے جتنی نفرت کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. یہی کراچی کی صورتحال سندھ کی ہے. لیکن آپ کی نظر میں وہ بلوچ جو بلوچستان میں بیٹھنا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے. آپ کی نظر میں مہرنگ بلوچ بھی دہشت گرد ہے. آپ کی نظر میں پختونخوا کا ہر شخص دہشت گرد ہے. تو آپ کی نظر میں شعیب شاہین جیسا سینئر وکیل بھی دہشت گرد ہے، چونکہ 9 پرچے دہشت گردی کے میرے خلاف بھی ہیں. تو اگر آپ نے اس ملک کو اس طرح کی ریاست بنانا ہے تو پھر یہ بنانا ریپبلک کے علاوہ ہم اس کو اسلامک اسٹیٹ نہیں تصور کریں گے. پھر یہ اسلامی فلاحی جمہوری ریاست تصور نہیں کریں گے. اس لیے جو اوپر چند 1% لوگ وہ بدماشیہ جو اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہا ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ بس کرو. اب آج عوام کی طاقت آپ دیکھ چکے ہو. عوام آج بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں 8 فروری کو کھڑی تھی. اور کوئی تہذیب یافتہ ملک، کوئی سویلائزڈ کنٹری، اس کا طریقہ اور پیمانہ تبدیلی کا ہوتا ہے کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آتی ہے. جب آپ ووٹ چوری کر لیں گے، جب قانون اور آئین چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیں گے، جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ بنا دیں گے، اور آخری جو سپریم کورٹ پہ ہم حملہ آور ہونے لگے ہیں، یہ آپ کے لیے خود کچھ ثابت ہوگا انشاءاللہ. شکریہ. 11:30 بجے 63A کا ریویو لگا ہوا ہے. اگر پچھلا ماضی کا فیصلہ بندیال والا اڑ جاتا ہے، اس سے آپ لوگوں کے جو ممبرز ہیں ان کا ووٹ گنا جائے گا. اور ساتھ میں آپ کے جو وکلا ہیں بار بار عدم اعتماد کر رہے ہیں قاضی صاحب پہ، لیکن قاضی صاحب ہر بینچ میں بیٹھ رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے جانے سے پہلے ہر حال میں وہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کی ایکسٹینشن کا ذریعہ اور طریقہ نکل سکے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی ان کی ایکسٹینشن ہوگی. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، لیکن تاریخ میں کیا لکھا جائے گا؟ تاریخ بڑی تلخ ہے. آج اگر لوگ جسٹس منیر کے غلط کارنامے یا غلط جو ان کے فیصلے ہیں ان کو نہیں بھولے تو جسٹس قاضی فائزہ صاحب آپ کے غلط فیصلوں کو بھی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. آج بھی وقت ہے کہ آپ ریزائن کر جائیں یا چھٹی پہ چلے جائیں. پیچھے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں.